औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एफजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हसन और हुसैन जवानाने जन्नत। स्पेशली आज योम विलादत गुज़रा है अभी कल इमाम हसन मुज्तबा का, उनकी ज़िंदगी पर आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे साहब भी गुज़रे हैं जिनका नाम अमीर मुख्तार सकफ़ी कहा जाता है। उनको आपने भी करबला के बाद कातिलाने हुसैन को वासिले जहन्नम किया, उस पर भी बात करेंगे कि ये तारीख़ किस सिमत जा रही है, या कि तारीख़ में ऐसा कुछ भी है कि जिसने जो चाहा वो लिख दिया। और फिर उम्मत मुस्लिमा आज कहाँ खड़ी है, क्या हम अपने अकायद अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, मिंबर पे बैठने वाले उलमा के जो कंधों पे जो वज़न है, जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं नहीं। फिर बात करेंगे। तारुफ़ करवाते चलूँ, आपका तशरीह मकतब से ताल्लुक़ है। मौलाना बिलाल हुसैन फ़ायदी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ नात ख़्वाह हैं जनाब अवैस कादरी, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने भी टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट को भी सर आज हमने तकलीफ़ दी है, उनसे उनका टाइम लिया है। सैयद सज्जाद अली शाह निजी टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं। समी कादरी, आपका भी समी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और बिलाल मेरे साथ मौजूद है, को होस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आगाज़ करते हैं हज़रत इमाम हसन की विलादत और उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना कैसा। फिर तारीख़ गवाह है कि खुद चल कर गए इमाम हसन हज़रत मुआविया के पास सुलह के लिए, ताकि मुसलमान एक हो सकें। मौलाना औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार ने हमें मौका दिया और आज हम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुफ्तगू करेंगे। 15 रमज़ान अल मुबारक और माह मुबारक रमज़ान बाबरकतों और रहमतों भरा महीने में इमाम हसन की विलादत बासआदत हुए। इमाम हसन फ़र्ज़ंद रसूल और फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इमाम हसन जला मुख्तलिफ़ आयात कुरान की रोशनी में जो हैं फ़ज़ाइल मौजूद हैं, जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जला सूरह अहज़ाब में परवरदिगार आलम ने फ़रमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत के मिस्दाक हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हैं। उसके अलावा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहले के लिए जाते हैं ईसाइयों के पास, तो फ़क़ुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये भी आयत जो है मिस्दाक है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जला। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जला कुछ ख़ास मौरूज़ात आपके हवाले करूँ और हमारे नाज़रीन सुनने वाले के हवाले करूँ कि इमाम हसन की जब विलादत हुई और इमाम हसन जिस गोद में आए वो सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए और फ़र्ज़ंद रसूल हैं। और जब बच्चे की विलादत होती है तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हम इस बच्चे का नाम क्या रखें, यानी माँ बाप की तरफ से होता है, दादा ननिहाल की तरफ से होता है। तो इमाम हसन का जो नाम हसन रखा वो न अली रखा न रसूल खुदा ने रखा। इससे पहले ये नाम अरब में किसी का न था, किसी का भी न था अरब में। तो परवरदिगार आलम ने खुद वही फरमाई रसूल खुदा को कि इस बच्चे का नाम हसन रखें। क्यों हसन रखें? उसलिए कि ये इसमें ख़ास औसाफ हैं और इसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम बचपनी में आए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 साल उनके बज़म में ज़िंदगी गुजारी और ऐसी तरबियत की। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे तो रसूल खुदा के कांधों पर आते थे इमाम हसन और हुसैन
اور رسول خدا اپنے ذکر کو سبحان ربی الاعلیٰ کو طویل کرتے تھے، اور اتنا طویل کرتے تھے کہ صحابی دیکھتے تھے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا سجدے کو کیوں طویل کیا ہے، اتنا زیادہ لمبا کیوں سجدہ کیا ہے؟ تو رسول خدا امام حسن کی عظمت کو بتاتے ہوئے صحابیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھیں جب تک امام حسن میری پشت سے نہیں اترتے تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں اور فرزند رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور لوگوں سے بھی مخاطب ہیں کہ ایھا الناس، انسانوں، اس حسن کو پہچانو، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میں سوری فار انٹرپٹ، میں یہاں روکوں گا مولانا۔ تو آپ نے خود کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام حسن کو فالو کریں، تو کیا ہم نے فالو کیا؟ امام حسن خود چل کے گئے، ہم یہ جاتے ہیں چل کے ایک دوسرے کے پاس، ہم امت مسلمہ کو یکجا کرنے میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں رسول خدا نے جو پیغام دیا ہے ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، ایک گروہ کے لیے، ایک مذہب کے لیے، ایک مکتب کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی رسول خدا امام حسن کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ہم امام حسین کو فالو کریں معاشرے کے اندر۔ اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زندگی گزاری ہے اور لوگوں کے معاملات کو حل کیا، حتیٰ کہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی شہادت کے بعد لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دقل باب کرتے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اور امام حسن یہ نہیں ان کو دیکھتے تھے یا پوچھتے تھے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کا مکتب کون سا ہے، آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں، میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ چیز نہیں دیکھتے تھے۔ تو یقیناً امام حسن کی جو سیرت ہے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس پہ ہم نے عمل کیا، امت نے عمل کیا؟ ہاں، امت نے خیانت کی ہے۔ امت نے جو اگر صحیح معنی میں اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو معاشرے میں عام کرتے تو اختلاف آج نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اختلاف اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسن خود چل کے گئے جناب حضرت امیر معاویہ کے پاس، لیکن ہم نے اس جانے کو بھی نہ دیکھا۔ دیکھیں نا، خود امام حسن نہیں چل کے گئے، روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بابا کی شہادت کے بعد جب منصب امامت پر آئے، 6 مہینے کے خلافت کے حکومت، جی جب خلیفۃ المسلمین ہوئے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو امیر معاویہ نے خط لکھا، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب حالات دیکھے، ٹھیک ہے، اور حالات دیکھنے کے بعد امام کے حمایت میں وہ حالات نظر نہیں آ رہے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط کے بنیاد پر امیر معاویہ سے صلح کیا نا؟ ہاں، صلح کیا۔ تاریخ اس پہ آپ بھی مانتے ہیں، تاریخ دان سب اس پہ اجماع ہے، تو پھر آج ہم میں صلح ہے سب میں، یا ہم بڑھ گئے گروہ؟ دیکھیں نا، امام حسن نے جو شرائط بیان کی، اگر ہم ان شرائط کو پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں امام حسن کی زندگی کو دیکھ کر ہی ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ہم تو ایک گروہ کی، ایک فرقے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے فرزند رسول کو جاننا، ان سے محبت کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو، مولانا سے دیگر چیزوں پر بھی روشنی ڈلوائیں گے، شاہ صاحب سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب، بینگ جرنلسٹ، ایک بڑا ایک طویل سفر صحافت کا، پھر کئی اسلامک آپ نے اسکالر سنے ہوں گے، اسٹڈی کی ہوگی، آج آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم گروہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہم فرقوں سے اب آگے رافضیت میں، ناسبیت میں، پتہ نہیں ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، نبی ایک، قرآن ایک، پھر ہم اتنے ناموں سے کیوں جانے جا رہے ہیں آج کل؟ کیسے امت کو یکجا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ شروع ہوا تھا امام حسن سے۔ امام حسن علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اس پہ کافی حد تک روشنی ڈالی علامہ صاحب نے، اور اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جتنی ان کی معرفت تھی اس سے کہیں بڑھ کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، سامعین اور ناظرین جو ہے ان کے لیے ایک اچھا پیغام گیا ان کی جانب سے۔
اور میں یہاں تھوڑا سا ایک چیز مینشن کرتا چلوں گا جو مجھ جیسے ناقص العقل کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ نہ مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ ذاکر ہوں، لیکن چونکہ میں امتی ہوں تو امتی ہونے کے ناطے جو بات آپ کے علم میں ہو آگے کر دینی چاہیے، اچھی بات کو آگے کرنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس وقت کے دور میں یہ دیکھا کہ نقص امن ریاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے، ایسا ہی اور اس چیز پیس ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ریاست معاویہ کو تسلیم کیا، صحیح، اور انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، شرائط کے اندر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اہل آل رسول جو ہیں وہ بیعت نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی ریاست چلاؤ، میں نقص امن نہ ہو اس وجہ سے کسی معاملات میں نہیں بولوں گا۔ صحیح، تو اس حساب سے، اس حوالے سے کہ نقص امن مسلمان آپس میں نہ لڑیں، صحیح، مین وجہ یہ تھی کہ گروہ نہ بنے، مسلمانوں میں گروہ بندی نہ ہو، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اقدام ہوا تھا، وہ سٹیپ لیا گیا تھا، اور اسی کو جب آگے بڑھے تو آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ صحیح، وہی چیز چلتے چلتے آگے ایک سانحے کی شکل بن گئی، اور سانحہ کربلا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پہلی جنگ یاد آ جاتی ہے کہ جب حابیل اور قابیل لڑے تھے، تو وہ بھی ایک جنگ تھی، فساد جو ہے وہ خون میں شامل ہو گیا، تو وہ رکا نہیں ہے ابھی تک۔ لیکن جہاں تک آپ نے ابھی سوال کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جوڑیں کیسے لوگوں کو، ہم کیسے لوگوں کو جوڑیں، ہم فرقوں میں بڑھ گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خطبے میں جو مخاطب کیا تھا وہ اپنی امت کو کیا تھا، اور وہاں سارے امتی موجود تھے۔ اس وقت کوئی دیوبند نہیں تھا وہاں پہ موجود اس خطبے میں جہاں دین مکمل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، بتائیں، سبحان اللہ، اور اس میں رد و بدل کرنے والا ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو آپ کا خطاب کسی فرقے سے نہیں تھا، آپ نے اس وقت یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اتنے فرقے ہوں گے، تعداد بھی بتائی، ایک فرقہ اللہ کے نزدیک ہوگا جس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی، نہیں ہے موجود کسی ریکارڈ پہ کہ فلانا فرقہ ہوگا، تو اللہ کے نزدیک میں سمجھتا ہوں وہی فرقہ ہوگا جو فرقہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں امتی کی زندگی جی رہا ہوگا۔ ہم سب امتی ہیں۔ صحیح، شاہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، سمیع قادری سے ایک نعت سن لیتے ہیں، پھر ہم مولانا کے پاس ہیں۔ سمیع، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے، ایک کلام ہے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں، وہیں کہو سبحان اللہ، جاؤں،
نبی کے دئی قوم پلکوں سے اپنی صاف کروں. کیا بات، سبحان اللہ. نبی کے دئی قوم پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے. اور تم ہی بنا ہو کہ بگڑی سعید کی آقا. تم ہی بنا ہو کہ بگڑی سبھی کی آقا. تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے. وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور مولانا بلال حسین فائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا یا دلوایا گیا، آپ شہید ہو گئے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے. حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ جو آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ امام جو ایک اسلامی ریاست قائم کرنے جا رہے تھے، اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ صاف اور شفاف آ جائیں اور تمام امت کو تمام حقوق اپنے اپنے بندے کو مل جائے نا، یعنی کوئی بھی کسی کا حق جو ہے وہ غصب نہ کرے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم امام حسن کے نانا کی بات کریں تو رسول خدا وہی حکومت قائم کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے مخالفین کافر اور مشرکین ہوئے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بھی مخالف، ابو جہل ہو گئے، ان کا مخالف ہو گئے. کیوں؟ یہ اسلامی ریاست کے لیے رسول خدا جا رہے تھے کہ تمام امت کو ہم ایک اکٹھا کریں، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہے کہ آپ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے واریت نہ کرو، گروہ بندی میں تقسیم نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور جب یہ آیت صحابیوں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ رسی سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں. تو رسول خدا نے بتایا انا حبل اللہ والحسن والحسین وعلی وفاطمہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں، ہمارے دامن کو جو ہے وہ تھام لو تاکہ آپ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو امام حسن بھی وہی اسلامی حکومت کرنے جا رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے جو سامنے جو مشکلاتیں آئیں اور سامنے جو مخالفت ہوئی، اور امام حسن کو اتنا جو ہے وہ پریشر دیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دلوایا گیا، کیونکہ امام حسن کسی باطل کے آگے نہیں جھکنے والے تھے. کیوں نہیں جھکنے والے تھے؟ اس لیے کہ یہ فرزند رسول ہے، کسی باطل کے آگے وہ نہیں جھک سکتے. تو امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنے کے بعد اور اس کے بعد جب وہ شرائط پہ منظور پورے نہیں اترے، اس کے بعد امام حسن کو زہر دلوایا گیا. کیوں زہر دلوایا گیا؟ کیونکہ یہ حکومت ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں. تو حقیقت یہی ہے. دیکھیں حقیقت اگر آپ دیکھیں گے کہ رسول خدا سے لے کے آپ ان کے فرزندان دیکھیں، ان کی آل دیکھیں کہ کتنی مظلوم گزری ہوئی ہے، کتنی ناانصافیاں ہوئی ہیں. خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب امام حسن کا والد محترم دیکھیں. اس کے بعد جو ہیں وہ جب خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں تو امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی حکومت دور میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، حتیٰ کہ خود لوگوں کے دروازوں پہ جاتے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کے کو جو زہر دلوایا گیا، ایسا نہیں ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ شہید ہوئے. ہم جب شہید کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے شہید کیا ہے. ٹھیک ہے. دو موت ہوتی ہے قسم کی نا، ایک ہوتی ہے یعنی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ایک کوئی کسی کو مارتا ہے، کسی کو شہید کرتا ہے.
تو تاریخ اسلام کے اندر جو امام علی سے اور 11 اماموں تک جو ہیں کن کو زہر دیا گیا، کن کو جو ہے شہید کیا مختلف، آپ دیکھیں کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ خود امام کا قول ہے کہ انی لم اخرج بطرن ولا شطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ، مولا نے فرمایا میں قیام کر رہا ہوں جو ہیں وہ فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، جھگڑے کرنے کے لیے، میں چاہتا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، میرا مقصد ہی یہ ہے۔ اچھا اصلاح کیسے ہوگی؟ جب اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی حکمران ہوں گے تب امت کی اصلاح ہو سکتی ہے نا۔ یہ تو اس سے پہلے اسلامی حکومت نہیں تھی نا، رسول خدا سے لے کے امام حسین علیہ السلام، لیکن اسلامی حکومت میں جو دراڑ لوگوں نے ڈالے، جو انہوں نے انفراد کیے، جو انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ قانون الہی جب نافذ کیا جاتا ہے، آپ معاشرے کے اندر کسی کو بھی ایک حق اور حقانیت کی بات کہیں گے، مثال مجھے کہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو کم از کم مجھے اتنا عقل ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ میں بدی اور نیکی کو سمجھ سکوں۔ تو یہی ہے، دیکھیں نا امام حسن یا امام حسین یہ اپنے بابا اور نانا کی سیرت کو زندہ رکھتے تھے، کبھی بھی انہوں نے فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کی ہے، کبھی بھی ایک گروہ کی، ایک مسلک کی، انہوں نے، ان کا ہدف خدا الہی تھا، رضا الہی تھا۔ تو وہ جس طرح آپ فضائل بتا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ، امام حسن علیہ السلام کے، تو آج ہم دیکھتے ہیں ممبروں پہ ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے، کیا نبی کا دین بتایا جاتا ہے یا صرف ہم ایک دوسرے پہ نشتر چلاتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے یہ کر دیا جی، یا پھر ہم بھی انہی کی طرح بن رہے ہیں جو کہ امام حسن، مولا حسن یا مولا علی کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، یا ہم بھی انہی کی رسم آگے کر رہے ہیں۔ وہی آپ دونوں کو یہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ علمی معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہمارے ایسے خطیب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ، اور کچھ ایسے دانشور آ جاتے ہیں جو ایک اتھیکٹ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک تاریخی بات نہیں کرتے، ایک قرآنی آیت کے، یہ ایسے خطیب ہیں جو معاشرے کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں فرقہ واریت کو ہوا دو، اور فرقہ واریت آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ کیا ہے، بالکل کیا ہے، ہم نے مذہب ہمارے بزرگان نے بالکل نشاندہی بھی کی ہے معاشرے کے اندر کہ یہ جو ہیں یہ فسادی، ان سے گریز کریں۔ ایک جواد صاحب بھی ہیں، جواد نقوی، دیکھیں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اور نام بھی لیا ہے کہ ایک جواد نقوی صاحب کا، ان کے لیے بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ علماء نے ان پر تنقید کی ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ دیکھیں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جب ایک عالم اور ایک مفکر ہو کے اور لباس میں آ کے سامنے جب ایک بات کرتا ہے اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنی عقلی دلائل پیش کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دلیل اس کا ہم مانا جائے، تو یہ ایک اختلافی بحث ہیں اور اختلافی موضوع ہے جو ہم جو ہیں نہیں تو ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنے عقلی دلائل سے بتا سکتے ہیں، یا نبی کی عقل اور نبی کے شعور اور اللہ نے جو وحی بھیجی، جو اللہ نے اور نبی نے دین مکمل کیا، ہم نے وہ بتانا ہے؟ دیکھیں ہمیں قرآن کی دلیل اور رسول خدا کی حدیثوں کے ذریعے اور جو ہیں نبی کے دین کو دیکھنا ہے۔ ہم اپنی جو ہیں وہ تین طریقوں سے نہیں ہم جان سکتے، یا تو ہم قرآن کے طرف چلے جائیں گے یا تو ہم رسول خدا کی طرف چلے جائیں گے نا، ہم اپنی خالی عقلی دلیل تو قائم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر رسول خدا کی حدیث، اور رسول خدا کا خود کا فرمان بھی ہے اگر میری حدیث قرآن کی آیتوں سے میچ ہو جائے تو وہ لے لو۔ اچھا، دو طرح کے ایک تاثر پائے جاتے ہیں، بڑا ایک میں آپ سے گہرا سوال کرنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ اس سوال کی سیوریٹی کو دیکھتے ہوئے، نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اور جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ وہ جواب دیں گے۔ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے رسول ہی کافی ہے، ہم ان دونوں کے پیروکار ہیں، یہ تین باتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے اگر ہم صرف قرآن ہی کہیں کافی ہے تو یہ ناقابل بات ہے، یا مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ ہمارے لیے رسول ہی کافی ہے۔ قرآن کریم
کمپلیٹ ضابطہ اخلاق نہیں ہے بالکل ہے. تو پھر وہ کافی نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں، کافی تب ہوگا ہاں. جب ہم قرآن کے مفکرین اور قرآن کے وارث کے طرف جائیں گے نا. دیکھیں ظاہراً تو قرآن کے اندر ہر چیز نہیں لکھی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں قرآن کے اندر وہ جو مخفی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز جو لیکن پڑھ نبی رہے کریم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ آج میں نے دین مکمل کر نہیں، دیا رسول خدا اور کی قرآن کی رسی کو تھامے رکھیں. نہیں قرآن اور پر پھر اہل بیت دیکھیں. ہاں یہ قرآن دو چیزیں کہ ایک تو قرآن کو تھامے رکھیں، اس میں فلاح ہے. میں وہی پڑھ رہا ہوں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و آل بیتی. دو چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو نا. دیکھیں تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہے. اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن جو ہیں وہ علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہیں. پھر امام حسین کا آپ دیکھیں کہ جب امام یہ حسین حدیث ویسے میں پہلی بار سن رہا ہوں، میری علم میں اگر اضافہ آپ جی کریں، جی 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 یہ کس سات ستہ کی کتاب میں ہے؟ یہ ہر کتاب میں ہے. آپ کو جو ہے سیستہ میں بھی ملے گا، اہل سنت کے معتبر کتابوں میں بھی ملے گا، اہل تشیع کے کتابوں میں بھی ملے گا، تفسیروں میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تفسیر میزان میں ملے گا، تفسیر در منصور میں ملے گا. مستند ہے. ہاں امت کا اجماع ہے جی اس پر. جی 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 ہم تو اپنی مجالس میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اور خود اہل سنت کے بڑے بڑے متدین شخصیات بھی اس حدیث کی تلاوت کرتے ہیں اپنی محفلوں میں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و آل بیتی. رسول خدا نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت چھوڑی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہیں اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، یہ دونوں الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مین مثال جو ہے امام حسین کا میں دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے اور ان کا سر دھڑ سے جب جدا ہوا اور جب نوک نیزہ پہ سر آیا تو قرآن کی تلاوت کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں. ان دونوں کو ہمیں جو ہے ان کے دامن کو تھامنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم مثال کے طور پہ خالی اگر قرآن پہ ہی اگر جو ہے بات کریں کہ کوئی کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے یا رسول خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہیں ہم اپنے عقیدے کے مطابق پھر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں قرآن اور اہل بیت کو ماننا پڑے گا. اچھا، آپ نے کہا ہمیں قرآن اور اہل بیت کو ماننا پڑے گا. ریلی اپریشیٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا. جی لیکن آج ہم یہ بھی تو بعض جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 دوست بھی تو دیکھے جاتے تھے. جی وہ 4 دوست بھی تو نبی کے ساتھ ہی تھے، نبی کے سلیکٹ کردہ تھے، ان کے خلافتوں کے دور تھے. کیا ہم اپنے ممبروں سے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، جس چیز کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دے کے گئے نا کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو، آپ لوگ گمراہ نہیں ہوگے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن اور اہل بیت کو دامن کو تھام لے نا. تو ہمیں تو معصوم اور قرآن کی بات کرنی ہے، اس کے بعد ان کی ہمیں بات کرنی ہے نا. مثال جتنے بھی صحابی رسول ہیں، ہم جو ہیں کسی کو جو ہیں وہ نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ رسول خدا جس چیز کی تاکید کر کے گئے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے پہلے. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صحابیوں کے لیے بھی ہے. جیسا کہ خم غدیر کے اندر میں اعلان ہوا مولا علی کی ولایت کا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سب صحابی تھے. خود حضرت عمر نے مولا علی کو مبارک تھی، بخن بخن یا علی، مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہمارے مردوں اور عورتوں کے آپ مولا بن گئے. مولا کا کیا مطلب ہے؟ ایک حاکم، ایک بہترین رسول خدا کے بعد اس امت کو لیڈ کرنے والا، اس امت کو ہدایت کرنے والا، دین کا مبلغ. تو یہی ہے نا. تو ان سب پہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و اہل بیت کو پہلے تھام لیں، اس کے بعد ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں نا. تو پہلی جو بات ہے وہ قرآن و اہل بیت کی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے تمام صحابہ رسول جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دین اسلام کے لیے سروسز دی، خدمات دی، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے. جی بالکل. کیا ہم علی کے پیروکار ویسے شانہ بشانہ ہیں؟ ہاں، ہم پیروکاروں میں غلطیاں ہیں، ہم غلطی مانتے ہیں کہ ہمیں علی علیہ والسلام کی سیرت کو اپنا چاہیے تھا، اور بالکل مولا علی یا اہل بیت علیہ والسلام کی جو سیرت ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی ہمیں انہوں نے جن چیز کا حکم دیا ہم کریں، اور جس سے ان لوگوں نے منع کیا ہے اہل بیت علیہ والسلام نے، ہمیں ان سے رکنا چاہیے. جیسا کہ قرآن کا بھی حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہ رک جاؤ اس چیز سے. تو رسول خدا نے کیا دیا؟ وہی بات آ گئی نا قرآن و اہل بیت، انی تارکم فیکم الثقلین. یعنی اللہ فرما رہا ہے
वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो। सही, पच्चीस आ गया में। आपका जवाब मौलाना शाह साहब। रमज़ानुल मुबारक के हम दूसरे अशरे से गुजर रहे हैं, अनकरीब ताक रातें हैं, आखिरी अशरा आएगा, फिर ये रमज़ान रुखसत हो जाएगा। क्या पाया क्या खोया? क्या रमज़ानुल मुबारक के महीने का असर उम्मत पर है या पूरा साल रहता है, या कि वो अब असर ख़त्म हो गया? एक मेरा सवाल। दूसरा ये कि इस रमज़ान में ताजिर से लेके, बड़े ताजिर से लेके एक दुकानदार, फिर एक ठिया चलाने वाला, क्या उसके अंदर मोमिन पाया आपने, उसके अंदर शैतान पाया, या शैतान वाकई कैद हो गया? शुक्रिया, आपने दोनों सवाल अच्छे रखे हैं साजिद। और आज की इस जो लाइफ, ये रमज़ान जो चल रहे हैं इस वक्त, हमारे शहर का जो हाल है, पूरे पाकिस्तान का जो हाल है, उसमें सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन थोड़ा सा एक जुमला देता जाऊंगा, अर्ज करता जाऊंगा, और बड़ी माजरत के साथ, कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इल्म का दरवाज़ा और इल्म की खुली किताब, अहले बैत, ये सब हम में नहीं रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हम आपके साथ हैं, आपका दीदार करते हैं, आपके पास होते हैं, तो हमें तो बड़ी जी है ना शफात रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उन लोगों को नहीं जानते जो मेरे बाद, मुझे जिन्होंने देखा नहीं होगा, जो मुझसे प्यार करेंगे और मेरे उसूलों पे कारबंद रहेंगे और दीन की खिदमत करेंगे। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कायम दायम रखे। और कुरान हमारा जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उससे कोई दो राय नहीं है। कुरान की मौजूदगी ही जो है हमारी रहनुमाई है, वही हमारे लिए सबसे अहम रोशनी है। हाँ, उसको ठहर के पढ़ना, समझ के पढ़ना, ना समझ में आए तो सहारा लेना किसी ऐसे का जो उसको समझता हो, वो आपको समझाए, तो आपको ज़ाब्ता हयात पता चलेगा और आपको दीन की तमाम जितनी भी मजबूत जड़ें हैं वो समझ में आएंगी। तो ये इख्तलाफात का सिलसिला इंशाअल्लाह ज़रूर बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं रमज़ान के महीने की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को, मुस्लिमीन को, मोमिनीन को अल्लाह ताला ने एक रमज़ान और दिखा दिया। ये उसकी मेहरबानी है कि हमें वो जब चाहे वो हमें बुला सकता है। ज़िंदगी मौत के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमें जो रमज़ान मिलते हैं हम पे एक रहमत मिलती है। हमें उसके फ़वाइद लेना हमारी ज़ात के लिए बेहतर है, हमारे अपने लिए बेहतर है। हम अपने अहबाब को, अपनी औलाद को, सबको यही बोल सकते हैं कि इन रमज़ानों का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। और बदनसीब है वो शख्स जो इन रमज़ानों के अंदर ये काम करता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, जो कीमतों को मनमानी रखता है लोगों के लिए। और ऐसा भी मैंने देखा आपकी दफ़ा इस रमज़ान में कि जो घर बड़े सफ़ेद पोशी में सहरी और इफ्तार कर लिया कर रहे थे, वो भी बड़े मजबूर नज़र आए, बड़े मोहताज नज़र आए इन जैसे लोगों की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल कलमा गो भी हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले भी हैं, लेकिन पैरोकार नहीं है, दीन पे चलने वाले नहीं है ये। इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमसे अच्छे वो लोग हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, जो कि मुसलमान भी नहीं है, लेकिन वो एक एहतराम करते हैं रमज़ान का कि मुसलमानों का एक ये बड़ा महीना है और माह रमज़ान में हम सहूलतें खोल लें। यहाँ ऐसा नहीं होता, अफसोस का मकाम है। अच्छा शाह साहब, जैसे हर साल ही होता है कि जो कुछ हमारे कराची में फलाही इदारे हैं बहुत बड़ी बड़ी सहरी के इंतज़ामात करते हैं, वहाँ पे सफ़ेद पोश लोग भी आते हैं और कुछ तनकीद करने वाले भी आते हैं। तो आपकी नज़र में कैसा है ये? क्योंकि अभी बहुत बातें चल रही हैं इस हवाले से। देखें बिलाल, आपने जो सवाल किया है रिस्क की तकसीम करना, अगर आपको इस्तिताअत दी गई तो NGOs को तो फंडिंग होती है। तो NGOs अगर ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे और इनको सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नहीं डालेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो इनको फंड कौन देगा? इनका बेसिक एम जो है वो फंड है जी। ऐसे फंड जो है वो जब इनके पास आएंगे तो उनको खर्च भी करना है और खर्च करके दिखाना भी है ताकि मजीद फंडिंग हो। ये काम तो जब अच्छा लगता है कि मेरी हैसियत अगर इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के 6 मेंबर पाल रहा हूँ
اور میں کوشش کروں کہ اس میں سے بچت کر کے 6 کو روزہ کھلوا دوں. بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں چیزوں کے اندر کہ اگر کوئی این جی او یہ اہتمام کر رہا ہے اس میں, اور ایک عام آدمی, ایک کامن مین اگر جو ہے وہ کسی مسجد میں جا کے اس نمازیوں کو روزہ کھلوا دیتا ہے, یا وہ جو ہے وہ اہل محلہ کو دعوت دے کے روزہ کھلا دیتا ہے, یا وہ کہیں روڈ پہ بیٹھ کے کسی کو روزہ کھلا دیتا ہے, اس عام آدمی کی جو روزہ کھلوانے کی میں کہتا ہوں ثواب ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. این جی اوز کے معاملات این جی اوز جانے اور ریاست جانے. صحیح. آگے آپ کا پوائنٹ صاحب, آگے آپ اویس قادری سے ایک نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں, پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی اویس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زغرانوں میں تو علی کا نام کرے ہوں, غلام زغرانوں میں تو علی کا نام کرے ہوں, ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام آئے, ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام آئے. درود سید کون کے وسیلے سے, درود سید کون کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے, میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ماشاء اللہ. موجود ہیں مولانا بلال حسین فائز صاحب. آگے بڑھاتے ہیں. جو دوسرا ہمارا ٹاپک تھا, امیر مختار ایک ایسے گزرے ہیں صاحب کہ جنہوں نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا, لیکن اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے. جب آپ اسٹڈی کریں تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں ایسے کوئی صاحب نہیں تھے, کچھ کہتے ہیں نہیں بالکل یہ ایک سچے مومن تھے جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیا, اور غالباً آج ان کا یوم پیدائش ہے. مولانا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مختار کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کچھ علماء مانتے ہیں کہ وہ مجاہد تھے اور قاتلان امام حسین کو مارا, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ ایک وہی بات تھی نا کہ تاریخ اور علمی بات ہے نا, کہ جن کے علم میں آیا اور جن کی تاریخ میں آیا کہ مختار ایک مومن ہے. مثال کے طور میں ہمارے علم میں اور ہماری نظر میں بھی گزرا ہے کہ مختار ایک مومن تھے اور انہوں نے ائمہ معصومین کی دل کو
خوش کیا ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلین کو وصل جہنم کیا ہے. ایک مرد مجاہد تھے، ایک مومن تھے، اور یقیناً جو ہے ایک بہادر اور ایک شجاع تھے. تو ہم مختار کے یقیناً فضائل ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ مختار محب اہل بیت علیہ الصلوۃ. تاریخ کا محرک جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ تاریخ لکھنے کے ساتھ ساتھ بکس کا جو دیکھیں، ہم چشمہ ہے. جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ سے مراد بکس نہیں ہوتا، تاریخ سے مراد وہ راوی ہوتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ معصومین سے روایت حاصل کرتے ہیں. تاریخ بہت سے سارے کبھی بھی راوی، بہت سارے جو راوی ہیں ان میں بھی اختلاف نہیں یار، یہ اس راوی کو نہیں، دیکھیں نا، ہم نہیں مانتے، یہ دیکھیں ماننا، ٹھیک نہیں ہے، یہ راوی بہت بعد میں آئے، یہ حدیث تو بہت پرانی ہے. دیکھیں نا، ماننا اور نہ ماننا یہ ایک الگ موضوع ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایسی باتیں ہیں، آغا نے ایک بات کی، مجھے ابھی تک وہ ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی اہل بیت جو تھے یا رسول جو ابھی وہ نہیں ہیں، اب ہمارے لیے ضابط حیات قرآن ہے. تو جب ضابط حیات قرآن ہے تو قرآن کے اندر کچھ ایسی بات ہے جو ابھی تک مخفی ہے. مثال کے طور پہ آپ پراپری طریقے سے نماز جو رکوع کرتے ہیں، جو قنوت کرتے ہیں، یا جو ایک پورا نماز کا جو وجود ہوتا ہے وہ آپ ظاہر جو ہے وہ قرآن نہیں ہمیں بتائے گا. یا مثال کے طور پہ ہم قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، تو یہی قرآن جو ہے رسول خدا کو کہہ رہا ہے کہ مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہی قرآن بتا رہا ہے. اور قرآن کے فضائل ہی رسول خدا نے بتایا کہ خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہیں ایک آیت کی آپ تلاوت کرو گے تو پورے ختم کا ثواب ملے گا تمہیں. تو یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں، یعنی میرے عقیدے مطابق اہل بیت یا رسول خدا ہم سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سیرت اور ان کا کردار ہمارے بالکل معاشرے کے اندر اگر ہم فالو کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. جیسا کہ پروردگار عالم کا بھی فرمان ہے کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جب نمونہ عمل ہے تو ہم جو ہیں ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہم تو رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئے نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تسلسل چلتا آ رہا ہے نا. تو یہ ہے، اب جو اہل بیت یا رسول یا قرآن سے محبت کرتا ہے وہی کامل انسان ہے. جو ان سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کامل انسان نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں مولا علی سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، امام مہدی جو پردہ غیبت میں ہے، اچھا عیسیٰ بھی پردہ غیبت میں ہے. تو دیکھیں نا، ایک تسلسل ہے، ایک ترتیب ہے. ہم اس ترتیب کو جو ہے ایک تسلسل کو جو ہے یو ٹرن لے کے جو ہے بائی پاس لے کے ہم نہیں آ سکتے. لیکن اس تسلسل پہ بھی تو اختلاف ہے نا، جو کہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، کچھ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، کچھ کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر. تو اس تسلسل میں بھی تو بہت ساری سرکار میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تسلسل کس نے توڑا ہے؟ امت نے توڑا ہے نا. اگر یہ امت اہل بیت یا قرآن کے دامن کو تھام لیتی کیوں گمراہ ہوتی؟ اچھا حضرت ابوبکر کی آپ نے بات کی، حضرت ابوبکر کو جب خلیفۃ المسلمین بنایا اور اس کے باپ کو جب مبارکباد دی تو حضرت ابوبکر کے باپ نے اعتراض کیا تھا اپنے بیٹے پہ. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کس بنا پہ میرے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین کہا؟ ایج وائز. میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں نا، میں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں پوائنٹ دے رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر کے والد کو کہ وہ حضرت علی سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں. تو ابوبکر کے باپ نے کہا کہ اگر عمر کا تقاضا ہے تو میں ابوبکر کا پیوں، آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانو نا. تو دیکھیں یہ معیار عمر کا نہیں ہوتا، معیار ایک خلیفۃ اللہ. اس وقت اجماع امت وہ چلتا رہا سلسلہ، وہی ہے نا، جس کے پاس طاقت تھی وہی چلتا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایکسپٹ کیا مولا علی نے؟ نہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی، جب باپ ایکسپٹ نہیں کر رہا تو مولا علی کیسے کرے؟ مولا علی انہی کی تمام ہی صحابہ کی حکومتوں میں وہ نہیں، خاموش رہے، عدل و انصاف نہیں کیا. مولا علی نے کرتے رہے، ان کئی حکومت میں وہ مشیر کا منصب تھا ان کے پاس، عدل و انصاف تھا. لیکن جیسا کہ حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ لولا علی لہلک عمر، حضرت علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خلیفۃ المسلمین تھے. ہم دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ حضرت علی المرتضیٰ تمام خلافتوں کی جتنے بھی گزرے وہ ان کے حامی تھے اور اس سلسلہ کو لے کر چل رہے تھے. نہیں، حامی نہیں تھے. کیا کوئی ایسا بھی مطلب ہے تاریخ میں؟ حامی کا مطلب سن لینا، کوئی ایسی تاریخ ملتی ہے کہ جس پہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ یہ کہیں
کہ فلاں کا دور مجھے منظور نہیں ہے. نہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانا ہی نہیں ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حضرت ابو بکر کی حکومت کو مانا ہے، نہ حضرت عثمان کی حکومت کو مانا ہے. نہیں، یہ تاریخ کے اندر ہے. تو ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا نہج البلاغہ میں لکھا ہے ایسا؟ نہیں، صحیح ستہ میں لکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں یہاں بالکل لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ جب یہ تین خلیفۃ المسلمین ہوئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو ان کی خلافتوں کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی تھی. علی خاموش ہی رہے. ٹھیک ہے، تو وہ خاموشی نیم رضامندی نہیں ہوتی؟ نہیں، خاموشی رضامندی نہیں ہوتی ہے. اچھا، ہاں، خاموشی رضامندی کو اگر ہم تسلیم کریں تو یہ ایک بہت اس کا مطلب یہ کہ وہ حکومتیں ایس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی تھی، اسی لیے علی بھی خاموش تھے. سب صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں چل رہی تھی. رسول خدا نے اگر ادھر کچھ شرعی معاملات میں اللہ نہ کرے معاذ اللہ کوئی ہیر پھیر تھی تو علی وہیں روکتے، علی تلوار نکال دیتے کہ یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے. نہیں، جب علی نے سب چیزیں ایکسپٹ کی، خاموشی ہی چلے آپ کی ممالک خاموشی سے، تو کیا آج ہم علی کے شیعہ یا علی کے پیروکار وہ چیز کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین کے اندر بگاڑ ہو، علی خاموش ہو. ٹھیک ہے، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے ان کی بیعت نہیں کی تھی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدارس اور بیت المال اور پولیسنگ نظام، نماز تراویح کے اجتماع، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. اور نہیں دیکھیں، نماز تراویح آپ دیکھیں نا، مولا صاحب یہ ایکسپٹ کر رہے تھے، مطلب نہیں، مولا یہ نہیں کہا کہ this is wrong. نہیں، مولا نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. آپ نے جیسا کہ تراویح کی بات کی تھی، تو تراویح جو ہے یہ رسول کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے بنائی تھی، ان کی سنت ہے. آپ متدین شخصیات اہل سنت کو دیکھیں، پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور پلس میں تاریخ پڑھیں. میں نے اوور آل بات کی ہے وہ سب. جی، میں بھی ایک اور جواب دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو چیز نبی کی سنت ہے یا جو چیز نبی کی طرف سے، حضرت علی نے تینوں خلافتوں کی مخالفت نہیں کی، خاموش رہے. نہیں، مخالفت کا نہیں کہ مانا نہیں تھا نا. جب مانا نہیں تو یہی تو مخالفت ہے. وہ نہ ماننے کا وہ تو کیا ہے پیرامیٹر؟ نہ ماننے کا یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین جس کا حق ہے، جس کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں خلیفۃ المسلمین کا اعلان کر چکے تھے. ٹھیک ہے، تو اس حضرت علی کی خاموشی سے آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ مولا نے نہ مانا. ہاں، مولا نے نہ مانا. تو ازمپشن تو کرائم ہے. آپ کیسے، آپ کی ازمپشن غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں، تاریخ کے اندر ہے نا، رسول خدا نے وصیت کی تھی نا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا علی، جب تو آپ کے پاس اگر حالات ٹھیک ہو اور آپ کے پاس اکثریت لوگوں کی ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ ظاہراً طاقتور ہوتے تو آپ تب جا کے اٹھتے نا. اگر جب آپ ظاہراً جو ہیں ایک مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے. حتیٰ کہ لوگ آتے تھے مولا علی کے پاس کہ آپ جو ہیں خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں ہوتے، یا آپ نے یہ منصب کیوں نہیں جو ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اور ہے، آپ کی دل میں اور ہے. کیونکہ مولا علی تھے نا، وہ تو عالم تھے. بالکل صحیح ہے. اور جب وہ ممبر پہ آتے تھے تو سلونی قبل ان تکفدونی، مولا علی نے کہا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کا راستے زیادہ جانتا ہوں. تو جو آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی دل میں کیا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور آج کی نشست کا اختتام آ چکا ہے. مجھے بلال حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم. اللہ حافظ.